बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं इलियास बाबरवान, लर्न इंग्लिश एंड उर्दू विद IBA के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़रा करम उसको सब्सक्राइब कीजिए और नज़र आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जब कभी भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है और उसका उन्वान है फसाहत व बलागत। अंग्रेजी में इसको एलोक्वेंस और रेटरिक कहते हैं। एरिस्टोटल ने इसके 3 बुनियादी अनासर बताए हैं जिनमें ईथोस, पैथोस और लोगोस शामिल है। यानी आप कोई भी बात कर रहे हैं या कोई भी कलाम तहरीर कर रहे हैं या अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 चीज़ों का होना मौजूद बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि आप काबिल एतबार हों, आपकी शख्सियत, आपका इल्म, आपका पस मंज़र लोगों के यहाँ आपकी काबिल एतबारियत को कायम करें। नंबर 2, आप लोगों के साथ जज्बाती ताल्लुकदारी कायम करें। आप लोगों के इक़दार का, लोगों के मज़हबी ताल्लुक का और लोगों की अखलाकी कदरों का ख्याल करें। और आखिरी चीज़ है कि आप मंतकी बात करें। गैर मंतकी बात अगर आप करेंगे तो लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, लोग आपको नहीं सुनेंगे। और मंतक ज़ाहिर है दलील के साथ आती है या हक़ाइक़ के साथ आपके यहाँ आती है। तो ये 3 अनासर हों तो आप एक फसीह और बलीग मुबल्लिग या कलाम करने वाले या मुकर्रर या लिखारी बन सकते हैं। फसाहत व बलागत शायरी के लिए या अमूमी तौर पर अदब के लिए इंतहा दर्जा ज़रूरी है। इन्हें मलहूज़ रखे बगैर शायरी हुस्न तासीर से खाली और फ़नी अज़मत से महरूम रहती है। अदीबों और नक़ादों ने अपने तौर पर फसाहत व बलागत की वज़ाहत की है, किसी एक मखसूस तारीफ पर उलमा का इत्तफ़ाक़ नहीं। जहाँ तक बलागत का सवाल है तो इसके लग़वी मानी तेज़ ज़ुबानी के हैं। मजाजी मानी कलाम को दूसरों तक पहुँचाने में मर्तबा कमाल तक पहुँचना। यानी आप इस तरह से अपने कलाम को इख्तरा करें या उसकी बुनत करें कि वो मुख्तसर लेकिन खूबसूरत और जामे अंदाज में आपके जो नाजरीन है, सामीन है या क़ारीन है उन तक पहुँच जाए। बलागत बामानी ज़ुबान का तस्वुर है। इसके मानी है कलाम से कुछ मुराद लेना और इसमें मर्तबा कमाल को पहुँचना। यानी ज़ुबान का बिल इरादा इस्तेमाल बलागत की शर्त है। जिस कलाम में दूसरों तक पहुँचने की जितनी सलाहियत होगी वो इतना ही बलीग होगा। बलीग कलाम की एक शर्त यह भी है कि इज़हार मतलब के लिए कम अज़ कम अल्फाज का इस्तेमाल हो। यानी अगर आपका कलाम बज़ाहिर तो बड़ा खूबसूरत है, उसके अंदर लफाजी बड़ी हसीन है और बहुत उम्दा पैराए में आपने तहरीर किया, लेकिन वो लोग काबिल फ़हम ही नहीं है, तो वो बलीग और फसीह कलाम नहीं है और वो बलीग और फसीह गुफ्तगू नहीं है। फसाहत से मुराद लफ्ज़ या मुहावरे या फ़िक्रे को इस तरह बोला या लिखा जाए जिस तरह मुस्तैद अहले ज़ुबान लिखते हैं। लिहाजा फसाहत का तस्वुर ज़्यादातर समाई है। इसकी बुनियाद रोज़मर्रा अहले ज़ुबान पर है जो बदलता भी रहता है। इसलिए फसाहत के बारे में कोई उसूल कायम करना नामुमकिन है। चुनांचा फसाहत का तस्वुर ज़माने के साथ बदलता रहता है। अल्फाज भी ज़माने के साथ फसीह और गैर फसीह बनते रहते हैं। इसकी मिसाल इस तरह से है जिस तरह आज हम 2020 में ज़िंदा हैं और उर्दू ज़ुबान का जो लहजा या जो शक्ल हमारे सामने बनती है आज से 100, 200, 150 साल कबल ये इस तरह से नहीं थी। अगर उस एतबार से देखा जाए तो हम जो ज़ुबान आज इस्तेमाल करते हैं या बरतते हैं उस माजी के एतबार से वो फसीह नहीं है। या अगर उस दौर की ज़ुबान आप आज इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो लोगों के लिए वो काबिल फ़हम नहीं होगी। तो ज़माने के बदलते रंग के साथ उसकी जमालियात और उसका मानवी और लिसानी निज़ाम बदलता रहता है। इस वजह से फसाहत का मेयार भी बदलता रहता है। अगर एक आसान बात को बहुत ही अदबी और मुश्किल पैराए में आप बयान करेंगे तो लोगों के लिए वो नाकाबिल फ़हम होगी। तो आज का दौर आसानी का दौर है। आज का दौर जो जदीद तकाज़ों के साथ दूसरी ज़ुबानों के साथ हम-आहंग होकर चलने का दौर है। तो इसलिए जो आज फसाहत का मेयार है वो मुख्तलिफ हो गया। इसकी मिसाल इस तरीके से कि ज़फ़र इक़बाल ने लिसानी तश्कील का तजुर्बा किया तो बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ किया और आज तक करते रहे हैं। और जो भी लोग नए तजर्बात करते हैं उस पर एतराज़ होता है
کہ اس سے زبان خراب ہو رہی ہے، یہ زبان فصیح نہیں ہے، بھلے اس کے اندر بلاغت کا بھرپور عنصر موجود ہو، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ چونکہ اس طرح سے بولی جا رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، تو ہم زبان کو مہا بیانیہ کیوں بنائیں، ہم زبان کو ایک آفاقی آدرش یا مذہب کیوں بنائیں۔ زبان کے عناصر، زبان کی گرامر، زبان کا معنی نظام بولنے والوں پہ منحصر ہے، اور اگر وہ اس کو تبدیل کرتے ہیں یا اس کی تبدیلی کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ کلام میں بلاغت پیدا کرنے والے علم کو علم بلاغت کہا جاتا ہے۔ اس علم میں علم بیان، علم بدیع، علم عروض اور علم قافیہ وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا فوکس علم بیان پر ہوگا۔ بیان کا لفظی مطلب ہے کہ کھول کر بات ظاہر کرنا۔ اردو ادب کی اصطلاح میں علم بیان ایسے قاعدوں اور ضابطوں کے مجموعوں کا نام ہے جس کو جان لینے کے بعد ہم ایک ہی بات یا مضمون کو مختلف طریقوں سے ادا کر سکیں اور ان میں سے ہر طریقہ دوسرے سے زیادہ واضح اور مؤثر ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور معانی میں خوبصورتی پیدا کی جائے۔ علم بیان الفاظ کے چناؤ کا تعین کرتا ہے اور اس کا موضوع لفظ ہے جسے دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم جن الفاظ کو اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں، دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا طریقہ استعمال حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اور دوسرا مجازی معنوں میں۔ حقیقی معنوں میں لفظ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے لیے اس کی تشکیل ہوئی ہے، جس کے لیے وہ بنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کلام کی زیبائی یا حسن الفاظ سے وابستہ ہے۔ اگر لفظ کی جگہ اس کے معنی استعمال کیے جائیں تو کلام کا حسن ختم ہو جائے۔ مثلا شعر اگر کسی کے لیے استعمال ہو تو اس سے مراد وہی درندہ ہو۔ میں کہوں کہ شعر جنگل کا بادشاہ ہے تو میں ایک درندے کی بات کر رہا ہوں، شعر جنگل کا بادشاہ۔ اگر شعر کا میں کوئی معنی لے لوں یا کوئی معنی اختراع کروں یا اس کا کوئی متبادل بنا لوں کہ ایک ایسا جانور جس کے سر پہ بڑے بڑے بال ہیں اور اس کی ایسے دم ہے، ایسی جلد ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے، تو اس کا حسن مفقود ہو گیا کیونکہ شعر ایک خاص آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ حقیقی معنوں میں اسی آبجیکٹ کو صحیح ریپرزینٹ کرتا ہے، تو ہمیں اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔ دوسرا مجازی معنی، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مثلا شعر اگر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی وہاں پہ بطور آبجیکٹ نہ ہو بلکہ کوئی وجہ ہو، اس کی بہادری کی وجہ سے ہم ایک بطور استعارہ استعمال کریں تو یہ اس کا مجازی معنی ہوگا۔ ہم ایک شخص کو اگر کہتے ہیں وہ ہمارا شعر ہے یا شعر آ گیا تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم اس کو کوئی درندہ کہہ رہے ہیں بلکہ اس کو بہادری کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ لفظوں کا مجازی معنی ہے۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تشبیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں میں ہم نے علی کو شیر کی طرح تشبیہ دی، یعنی مشابہت ظاہر کی۔ تو جس سے کہنے والے کا شبہ تشبیہ یعنی اس کا جو یہ مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔ یہ مشابہت کسی لفظ کے ذریعے ظاہر کی جاتی ہے، یعنی تشبیہ دو چیزوں کے مابین باہمی مشابہت کا نام ہے۔ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ۔ یعنی مشبہ جس چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند ٹھہرایا جائے، مثلا علی کو شیر کی طرح قرار دیا گیا تو علی مشبہ ہو گیا۔ مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی شیر سے تشبیہ دی گئی، مشبہ بہ۔ وجہ شبہ جس مشترک عناصر کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، یعنی علی کو شیر سے کس وجہ سے تشبیہ دی گئی؟ بہادری کی وجہ سے، تو وجہ شبہ ہوگی۔ اور حرف تشبیہ مشابہت قائم کرنے کے لیے جن حروف کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ جیسا، مانند، مثل، سا، سی، تو وہاں پہ کی طرح۔ تو اس شعر کو دیکھتے ہیں: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں چاروں مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ اور حرف تشبیہ موجود ہیں۔ اب ہم اپنی گفتگو میں تشبیہات استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں زور در آئے، اس میں خوبصورتی در آئے، اس کے اندر اثر پذیری شامل ہو۔
نمبر 2 ہے استعارہ. جب کوئی لفظ یا کوئی چیز اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کی جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں. اصطلاح میں ایک شے کو بعین ہی دوسری شے قرار دیا جائے اور دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں اسے استعارہ کہتے ہیں. مثلا پہلے ہم نے تشبیہ میں پڑھا علی شیر کی طرح ہے، لیکن ابھی ہم کہیں گے علی تو شیر ہے، تو اس میں ہم نے علی کو بالکل ہی ایک بہادر جانور کی طرح قرار دیا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم اس کو یا ہم کہتے ہیں یہ ہمارا شیر ہے، تو بطور استعارہ جس کے اندر امپلائڈ سملی موجود ہوتی ہے، یعنی یہاں پہ ہم نے اس کو جو نام دیا ہے اس کا مقصد ایک مشابہت ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ شعر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اب اس شعر میں آپ دیکھیں پتے بوٹے باغ اور گل یہ سب کے سب استعارے ہیں، یعنی پورا عالم ہماری اس حالت زار سے آگاہ ہے، پورا باغ جانتا ہے، لیکن جس تک یہ اطلاع پہنچنا مقصود تھا اس شخص تک ہماری حالت زار نہیں پہنچ سکی. تو اس کو استعاراتی نظام میں اس شعر میں مجازی معنوں میں برتا گیا ہے. اس کے بعد ہے مجاز مرسل. یہ علم بیان کی تیسری شاخ ہے. اصطلاح میں یہ وہ لفظ ہے جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق نہ ہو. جیسے کہ خاتون آٹا گوندھ رہی ہے، یہاں آٹا اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی آٹا سے مراد آٹا ہی ہے. اب دوسرا جملہ کہ احمد چکی سے آٹا پسوا لایا ہے، یہاں آٹا گندم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جو اس کی ماضی کی حالت تھی، یعنی آٹا تو نہیں پسوایا بلکہ گندم پسوائی گئی اور آٹا بنا، لیکن آٹا پسوانے کا ذکر ہے، تو یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے، تو اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے روٹی کا مسئلہ بہت اہم ہے، اس میں روٹی سے مراد روٹی نہیں بلکہ روزگار ہے، تو ان دونوں میں جو تعلق ہوتا ہے تشبیہ کے علاوہ کا کوئی تعلق ہوتا ہے، اس کو ہم مجاز مرسل کہتے ہیں. بلاغت کی بحث میں تشبیہ ابتدائی صورت ہے اور استعارہ اس کی بلیغ تر صورت ہے. اس کے بعد استعارہ اور مجاز مرسل میں بھی فرق ہے. استعارہ اور مجاز مرسل میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل میں لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح مجاز مرسل اور کنایہ میں بھی فرق ہے. کنایہ میں لفظ کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں، جبکہ مجاز مرسل میں حقیقی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے بلکہ مجازی معنی ہی مراد لیے جاتے ہیں. یعنی یہ کلام میں فصاحت اور بلاغت کا ایک سمجھ لیں کہ ہائرارکی ہے. آپ گفتگو کرتے ہیں اس وجہ سے سمجھ نہیں آتی، اس کے اندر وہ آسانی نہیں آتی یا اس کے اندر وہ فہم کا عنصر نہیں آتا، لیکن جب ہم کسی چیز کو سمجھانے کے لیے تشبیہ دیتے ہیں وہ زیادہ واضح ہو جاتی ہے. پھر ہم ایک استعارہ لے آتے ہیں وہ مزید واضح ہو جاتا ہے. پھر مجاز مرسل اور کنایہ میں بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید خوبصورتی ہے. قرآن کو آپ مطالعہ کر لیجئے، اس کے اندر کس طرح سے تشبیہات دی گئی ہیں، امثال دی گئی ہیں. تو قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اس کو محض معلومات کے لیے پڑھنا چاہے تو اس کے اندر وہ معلومات بھی ہے، اس کے اندر معنی خیزی بھی ہے، اور اس کے اندر ایک نہ ختم ہونے والا معنی کی دریافت کا نہ ختم ہونے والا جوہر بھی موجود ہے جو قیامت تک ایسے ہی جاری رہے گا. یعنی اتنا فصیح اور بلیغ کلام، تو اس سے بہتر مثال میرے ذہن میں نہیں ہے. مجاز مرسل کی بہت ساری اقسام ہیں. جزو بول کر کل مراد لینا، جیسے کہ سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، گالیاں دے ہے پس مرگ بھی کل کے بدلے. اسی طرح الحمد سورہ فاتحہ کا نام ہے تو الحمد جز ہوگا اور پوری سورہ فاتحہ کے ساتھ دعائیں وغیرہ کل شمار ہوں گی. اسی طرح اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ لیں، اب انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی بلکہ ایک انگلی وہ بھی اس کی پو رکھی جاتی ہے، لیکن جز بول کر ہم کل جنسا بولتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جز بول کر کل لینا. اب کل بول کر جز مراد لینا، جو لفظ کل کے لیے وضع کیا گیا اسے جز کے معنی میں استعمال کرنا. جیسے میں نے قلم بازار سے خریدا، حالانکہ
بازار سے نہیں، آپ نے ایک دکان سے خریدا، تو اس کو ہم کل بول کر جز مراد لیتے ہیں. اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. ظاہر بازار سے تو نہیں، ہم ایک دکان سے لائیں گے، لیکن ہم نے کیا کیا، کل بول کے پورے بازار کو ایک دکان کے معنوں میں استعمال کیا. ایسے ہی سبب بول کر مسبب مراد لینا. سبب بول کر نتیجہ مراد لینا سے مراد یہ ہے جیسے دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سبب کے باعث ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ بادل خوب برسا، یہاں بادل سبب اور برسات مسبب ہے. اس طرح پانی تھا آگ، گرمی روزے حساب تھی، ماہی جو سیخ موج تھی آئی کباب تھی. مسبب بول کر سبب مراد لینا. چولہا جلتا ہے اس کی ایک قسم ہے، اور آگ جل رہی ہے، آگ نتیجہ ہے، لیکن کسی چیز کے جلنے کا تو آگ کسی ایندھن سے ہی جلے گی، اور چولہا جل رہا ہے، اس سے مراد چولہے میں ایندھن جل رہا ہے. آگ میں اس اشعار میں اس کی مثال یہ دیکھیے، اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے. یعنی اب دیکھیے رزلٹ بول کے ہم سبب مراد لیتے ہیں. چولہا جلتا ہے، حالانکہ اس میں آگ جلتی ہے، وہ رزلٹ ہے اس کا، آگ نتیجہ ہے. اب یہ دیکھیے اس قدر کھایا تیری فرقت میں غم، دل ہمارا زندگی سے سیر ہے. اب غم کھانے کا زندگی کی سیر ہونے سے کیا تعلق ہے، لیکن ہم نے چونکہ یہ اس کا رزلٹ ہے تو ہم مسبب بول کر سبب مراد لیتے ہیں. مظروف بول کر ظرف مراد لینا. مثلا سالن ڈھانپ دو، شربت لے آؤ اور میرے لیے پانی لاؤ. ان میں سالن کا برتن، شربت کا برتن اور پانی کا برتن مظروف بول کر ظرف مراد لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اب شربت تو کسی برتن میں پڑا ہوا ہے، سالن بھی کسی برتن میں پڑا ہوا ہے، پانی بھی کسی برتن میں پڑا ہوا ہے. اب وہ بذات خود تو برتن نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کہا، ان کو ظرف مراد لے لیا، حالانکہ وہ اس برتن کے اندر موجود ہے. یعنی سالن ڈھانپ دو، ڈھانپنا ہمیں اس رکابی کو تھا. شربت لے آؤ، لے کے ہمیں گلاس آنا تھا. پانی لاؤ، لانا بھی ہمیں ایک پانی کا کٹورا یا گلاس تھا. تو یہ مظروف بول کر ہم ظرف مراد لیتے ہیں. شعر میں اس کی مثال دیکھیے، یہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. ظرف بول کر مظروف مراد لینا. مثلا فوارہ ابل رہا ہے، فوارہ سے مراد ہے پانی. اب فوارہ ایک ظرف ہے، فوارہ ظرف ہے اور پانی مظروف ہے، اور میں نے پانی کے 2 گلاس پیے. اب حالانکہ مجھے کہنا چاہیے تھا میں نے پانی پیا، لیکن جب میں کہتا ہوں میں نے گلاس پیے، گلاس تو نہیں پیا جا سکتا، گلاس کو تو پکڑا جاتا ہے. تو ہم بعض اوقات برتن کو اس کے اندر رکھی ہوئی چیز مراد لیتے ہیں. میں نے 2 پلیٹیں کھائیں، حالانکہ پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا. خون آنکھوں سے نکلتا ہی رہا، دل کا فوارہ اچھلتا ہی رہا. اب دل کا فوارہ، ظاہر دل میں تو خون ہوتا ہے، خون اچھلتا ہے، فوارہ تو نہیں اچھلتا. لیکن بعض اوقات ہم ظرف بول کر مظروف مراد لیتے ہیں. اس کے بعد آخری چیز ہے کنایا. کنایا علم بیان کی روح سے وہ کلمہ ہے جس کے معنی مبہم اور پوشیدہ ہوں اور ان کا سمجھنا کسی قرینے کا محتاج ہو. وہ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوا ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں. یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دے، لیکن اس کے حقیقی معنی مراد لینا بھی غلط نہ ہوگا. جیسے کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں. یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی عمر تو بہت زیادہ ہوگی لیکن عادتیں نہ بدلیں، لیکن اس کے حقیقی معنی بھی مراد لینا غلط نہ ہوگا کہ بال واقعتاً سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہ بدلیں. اسی طریقے سے اس شعر کو دیکھیے کہ بند اس قفل میں ہے علم ان کا، جس کی کنجی کا کچھ نہیں ہے پتہ. یعنی علم کا ایسے قفل میں بند ہونا
جس کی کنجی کا کچھ پتہ نہ ہو. یعنی کنایتاً ڈھکے چھپے انداز میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس علم تک کسی کی رسائی نہ ہو وہ بے فائدہ ہے. تو اب اس کے دو معنی ہیں کہ کسی شخص کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے یا حقیقی معنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو تالا لگا ہوا اس کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا کچھ اور. تو وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں اس کو درست سمجھا جاتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ آج ہم نے پڑھا کہ فصاحت و بلاغت سے کیا مراد ہے. ایسا کلام جو پر اثر ہو، مختصر ہو، جامع ہو، جمالیاتی طور پہ خوبصورت ہو اور قابل فہم ہو. یہ عناصر جتنی عمدگی سے کوئی اپنے الفاظ میں اپنی گفتگو میں بیان کرے گا اتنا وہ پر اثر اور جامع ہوگا. ہم اپنی گفتگو میں محض معلومات ہی نہیں دیتے بلکہ اپنا اسلوب بیان بھی بیان کرتے ہیں جس میں ہماری علمی کاوش، ہمارا تجربہ، ہماری لوگوں کے ساتھ تعلق داری بھی شامل ہوتی ہے. اور ہم بعض اوقات براہ راست یا بعض اوقات محاورے میں، اشارے کنائے میں اپنا جو موضوع کلام ہے یا موضوع سخن ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ نے آج کے اس چھوٹے سے لیکچر سے کچھ نہ کچھ اخذ کیا ہوگا. مزید اس طرح کے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.